अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, पेशे खिदमत है काले घाट वाली नेक्स्ट एपिसोड। कॉलेज के बाहर बहुत से तलबा जमा थे और पुलिस के नारे लगा रहे थे। बहुत से तलबा कॉलेज में घुस आए, कॉलेज बंद करो बंद करो। इसी दौरान किसी ने छुट्टी की घंटी बजा दी। लड़कों ने क्लास छोड़कर भागना शुरू कर दिया। ऑफिस के दरवाजे पर हमारे प्रिंसिपल खड़े थे। उन्होंने मुझे सुस्त रफ्तारी से गेट की जानिब जाते देखा तो इशारे से अपने पास बुलाया। लड़के दीवाने हो रहे हैं, वो बोले, जुलूस में शामिल होने की ज़रूरत नहीं, खामोशी से अपने घर चले जाओ और कॉलेज का जो तालिब इल्म भी नज़र आए उसे भी ये कह दो कि उससे जो भी तलबा मिले उन तक मेरा पैगाम पहुंचाकर घर चला जाए। मैं बाहर निकला, अपने एक वाकिफ कार को प्रोफेसर की हदायत से मुतला करके पूछा कि इस शोरगुल और हंगामे का सबब क्या है। पुलिस के मुजालिम के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। उन्होंने एक ज़ेरे हिरासत लड़की को गोली मारकर ख़त्म कर दिया है। लड़की थी वो कौन, मुझे कोई इल्म नहीं और मैं समझता हूँ जुलूस में आधे से ज़्यादा ऐसे तलबा होंगे जो मेरी ही तरह नावाकिफ़ होंगे। एहतजाज करने के लिए वाक़ियत की नहीं, बहाने की ज़रूरत होती है। चिराग अली साहब के मना करने के बावजूद तुम जुलूस में शिरकत करोगे। प्रिंसिपल को तालीम और कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा तलबा के मसाइल में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। उसने कहा, तलबा को अपनी अहमियत जताने और अपनी कुव्वत का मुजाहरा करने के सुनहरे मौके रोज़ रोज़ हासिल नहीं होते। फिर इसने पुलिस हाय हाय का नारा लगाया और भागकर जुलूस में शामिल हो गया। मैंने एक और तालिब इल्म तक चिराग अली साहब का पैगाम पहुंचाया। ये कैसे हो सकता है कि पुलिस हमारी माओ बहनों को अपनी गोलियों का निशाना बनाती रहे और तलबा खामोश तमाशाई बने बैठे रहें। प्रोग्राम क्या है, मैंने पूछा। पहले सारे स्कूल बंद कराएंगे, फिर हमारा पुरअमन जुलूस राह में पड़ने वाले हर थाने पर पथराव करता हुआ पुलिस हेडक्वार्टर तक जाएगा और मुतालबा करेगा कि लड़की को गोलियों का निशाना बनाने वाले पुलिस के कारिंदों को गिरफ्तार करके शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर फांसी दी जाए। मैंने मजीद किसी तालिब इल्म तक प्रोफेसर का पैगाम पहुंचाने की कोशिश नहीं की। उनकी आंखों में खून उतरा हुआ था और डर था कि वो मुझे दुश्मन और तकरीबकार करार न दे दें। खामोशी से घर वापस आ गया। फजीला लूसी के साथ अपनी अम्मी के पास गई हुई थी। अब्बाजी अपनी खुश्क दूध और चाय की पत्ती वाली दुकान पर बैठे हुए थे। इतनी जल्दी कैसे आ गए सिकंदर, उन्होंने पूछा। पुलिस ने किसी लड़की को गोली मारकर हलाक कर दिया है, मैंने बताया। सारे स्कूल और कॉलेज बंद करा के तलबा एहतजाजी जुलूस निकाल रहे हैं। इसका मतलब है कि तुम 1 बजे स्कूल में पढ़ाने भी नहीं जा सकोगे। मेरा ख्याल है कि इस वक्त तक एहतजाज ख़त्म हो चुका होगा और शाम की शिफ्ट वाले स्कूल मामूल के मुताबिक खुल जाएंगे। इसी असना में एक बच्चा खुश्क दूध खरीदने आ गया। अब्बा जी उसकी तरफ मुतवज्जो हो गए और मैं अपने कमरे में जाकर कुछ देर सोने के लिए लेट गया। रसोई के लिए मैंने जहेज़ में मिला हुआ रेडियो हल्की आवाज़ में खोल दिया। रेडियो पाकिस्तान से फिल्मों के 2 गाने सुनाए जा रहे थे। बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। तकरीबन 12:30 बजे आँख खुली। रेडियो पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शाम 4 बजे से कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया जा रहा था और उन लोगों को जो दुकानों या दफातर में थे मशवरा दिया जा रहा था कि 4 बजे से पहले पहले अपने अपने घरों में पहुंच जाएं। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया। रेडियो को चलता हुआ छोड़कर बाहर निकला। अब्बा जी दुकान पर बैठे हुए थे और दुकान में बड़ी तादाद में औरतें और बच्चे खड़े दूध और पत्ती खरीद रहे थे। अब्बा जी मसरूफियत के बायस मेरी तरफ तवज्जो मबजूल नहीं कर सके। मैं गली से निकलकर सड़क पर पहुंचा। मुसाफिरों से भरी हुई बसें आ रही थी। कुछ बसें तो ऐसी थी जिनके पीछे लोग लटके हुए थे। 2 आदमी बस स्टॉप पर उतरकर मेरी तरफ आ रहे थे। मैं लंबे लंबे कदम उठाता हुआ उनसे जा मिला। क्या बात है, मैंने पूछा। कर्फ्यू क्यों लगाया गया है? तलबा ने कई थानों पर हमला किया था। उन्हें मुंतशिर करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा और आंसू गैस इस्तेमाल की गई। कई लड़के जख्मी हुए हैं, सुना है इनमें एक लड़का मारा भी गया है। लड़कों की आड़ में शरपसंद बाहर निकल आए हैं। दुकानों को लूटा जा रहा है, बसों को जलाया जा रहा है, पूरा शहर सुलग रहा है, फौज तलब कर ली गई है। दूसरे आदमी ने कहा, सारी जिम्मेदारी पुलिस पर आयद होती है। पुलिस पर नहीं, पहला बोला, उन दर्सगाहों पर आयद होती है जहां तलबा को तशद्दुद की तालीम दी जाती है। दोनों बहस करते हुए आगे बढ़ मैं वापस पलट पड़ा। अब्बा जी की मुख्तसर सी दुकान के सामने मजमा में कई गुना इजाफा हो गया था। मैदान के पार रहने वाली औरतें भी दूध पत्ती लेने खिंची चली आ रही थी। सड़क की दूसरी जानिब आटे दाल की दुकान पर भी कमोबेश एक फरलांग लंबी कतार लगी हुई थी। ऐसा मालूम होता था जैसे कई हफ्तों तक खाने की कोई चीज़
دستیاب ہی نہیں ہوگی۔ میں نے مناسب سمجھا کہ فضیلہ کو اپنی خیر و عافیت سے مطلع کر دوں۔ اسے کوئی علم نہیں تھا کہ میں جلوس میں شامل ہونے کی بجائے 11 بجے کے لگ بھگ گھر چلا آیا تھا، اور جب اسے معلوم ہوا ہوگا کہ طلبہ پر لاٹھی چارج کیا گیا ہے اور آنسو گیس کے شیل پھینکے گئے ہیں تو اس کا ننھا سا معصوم دل خوف سے لرز گیا ہوگا۔ شرم و حجاب کے باعث وہ زبان سے کچھ کہہ بھی نہیں رہی ہوگی، لیکن حالت غیر ہو چکی ہوگی۔ فضیلہ کے گھر پہنچا تو لوسی سے ملاقات ہوئی۔ فضیلہ گہری نیند سو رہی تھی اور اس کی امی خانسامہ کو لے کر سودا سلف لینے گئی ہوئی تھی۔ فضیلہ کو علم ہو گیا کہ ہنگاموں کے باعث شہر کے مختلف علاقوں میں، جن میں ہمارا علاقہ بھی شامل ہے، 4 بجے شام سے غیر معینہ مدت کے لیے کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ میں نے لوسی سے پوچھا، نہیں، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بے نظیر دلہن تو جب سے میکے تشریف لائی ہے گھوڑے بیچ کر ایسی سوئی ہیں کہ گرد و بیش کی کوئی خبر ہی نہیں۔ دوپہر کے کھانے کی بھی کوئی فکر نہیں۔ میرا خیال ہے کہ تم نے بھی ابھی تک کھانا نہیں کھایا ہوگا۔ جاؤ دلہن کو جگا دو، تم دونوں ایک ساتھ کھانا کھا لینا۔ فضیلہ کو سوتے ہوئے دیکھنے اور جگانے کا تصور بہت حسین تھا۔ مجھے زندگی کے جس دور سے گزرنا پڑا تھا، اس میں ساری تلخیاں اور پریشانیاں ثانوی حیثیت اختیار کر گئی تھی۔ بے حد اور بے حساب محبت نے سب کو دبا دیا تھا۔ ایسی عجیب و غریب تشنگی تھی جو کم ہونے کے بجائے اور بڑھتی جا رہی تھی۔ سنو سکندر، میں نے اس کمرے کی طرف جہاں فضیلہ محو خواب تھی قدم اٹھائے تو لوسی نے آواز دے کر مجھے روک لیا۔ ڈیڈی کی وہ کتابیں کہاں ہیں جو میں نے تمہیں بھیجی تھی؟ مدرسے لے گیا تھا، دوبارہ وہاں جانے کا اتفاق نہیں ہوا کہ کتابیں لے آتا۔ ابھی تک وہیں پڑی ہوں گی، کسی روز موقع ملا تو جا کر لے آؤں گا۔ ان کا مطالعہ کیا تھا، صرف ان کتابوں کو پڑھ سکا جو رومن میں تھی۔ دوسری کتابیں اتنی ڈھیٹ انگلش میں تھی کہ ڈکشنری کی مدد سے بھی سمجھ میں نہیں آئی، اور ہندی کتابیں پڑھنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مدرسے میں تمہارے دوست تو ضرور ہوں گے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان میں سے کسی کو فون کر دو اور وہ تمہاری کتابیں یہاں پہنچا دے؟ یہاں زیادہ کام دھام تو نہیں ہے، پڑھے پڑھے انہی کو پڑھ لیا کروں گی۔ پورے مدرسے میں میرا صرف ایک دوست تھا، حافظ احمد علی، میرے ہی کمرے میں رہتا تھا۔ مدرسے میں فون کر کے اس تک پیغام پہنچا دوں گا، کیوں نہ یہ نیک کام آج ہی کر لیا جائے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، کرفیو کی وجہ سے نہ وہ یہاں آ سکتا ہے اور نہ میں اس کے پاس جا سکتا ہوں۔ ویسے تم مطمئن رہو، کرفیو سے نجات ملتے ہی فون کر دوں گا۔ کمرے میں فضیلہ واقعی گہری نیند سو رہی تھی۔ میں چند لمحوں تک اس کے سرہانے کھڑا اس کے حسن کو دیکھتا رہا۔ سوتے میں بھی وہ اتنی ہی حسین لگ رہی تھی جتنی جاگتے میں معلوم ہوتی تھی۔ محویت اس آستین کو دیکھ کر ٹوٹی جو اندر سے بالکل خالی تھی۔ دل پر چوٹ سی لگ گئی۔ میں فضیلہ کو سب کچھ دے سکتا تھا، لیکن اس کی اس محرومی کو دور نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ عام لڑکیوں کی طرح ڈرپوک اور بزدل ہوتی تو نورین کو بچانے کے لیے کوشش نہ کرتی۔ بلا شبہ فضیلہ ایک عظیم لڑکی تھی۔ میں اپنی خوش بختی پر جتنا بھی نازاں ہوتا کم تھا۔ ابا جی نے اسے بے نظیر دلہن کا خطاب بالکل صحیح دیا تھا۔ اتنی خوبصورت کہ پری دیکھے تو شرما جائے، اور اتنی پرعظمت کے چشمے فلک نے شاید ہی کسی ایسی لڑکی کو دیکھا ہوگا۔ اس طرح کی لڑکیاں واقعی بے مثال اور بے نظیر تھیں۔ میں بے پناہ عقیدت و محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس پر جھک کر اس کے سنہرے بالوں کو چہرے پر بکھیر دیا۔ اس نے آنکھیں کھولی، نیندہ آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور اگلے ہی لمحے ہنستی ہوئی اٹھ بیٹھی اور میرے سینے پر سر رکھ دیا۔ کالج سے کب آئے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ کئی گھنٹے ہو گئے، میں نے کہا۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ اسکول میں بھی نہیں جاؤں گا، شہر میں ہنگامے ہو رہے ہیں، ہم دونوں غیر معینہ مدت تک ایک ہی کمرے میں رہیں گے۔ پھر میں نے اس سے ہنگاموں کا سبب بتایا کہ پولیس نے ایک زیر حراست لڑکی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ بہت ہی دل فریب اور دلکش جسم تھا اس کا۔ فضیلہ نے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہیں کس نے بتایا کہ مرنے والی کا جسم دل فریب اور دلکش تھا؟ وہ مجھے شادی کی مبارکباد دینے آئی تھی اور اس وقت تک میرے پاس ہی بیٹھی رہی تھی جب تک پولیس کی عورتیں اسے گرفتار کر کے نہیں نکل گئی تھیں۔ میں بے اختیار ہنسنے لگا۔ بہت بھولی ہو فضیلہ، تم سمجھ رہی ہوگی کہ پولیس نے رانی کو گولیوں کا نشانہ بنایا ہے۔ کم و بیش 1 کروڑ کی آبادی والے شہر میں صرف ایک رانی ہی زیر حراست نہیں ہے، اس جیسی نہ جانے کتنی لڑکیاں پولیس کی تحویل میں ہوں گی، اور ان میں سے کوئی ایک ختم ہوئی ہے۔ فضیلہ بھی ہنسنے لگی۔ میں بھی کتنی بدو ہوں، اگر وہ لڑکی جسے آپ رانی کہہ رہے ہیں ماری جاتی تو اتنے حسین جسم کے ضائع ہونے کا مجھے بہت رنج ہوتا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ میں تو صرف ایک جسم کو جانتا ہوں، اور میرا خیال ہے اس جیسا حسین جسم آج تک
تخلیق ہی نہیں کیا گیا۔ میں نے ایک بار پھر ان سنہری بالوں کو بکھیر دیا جنہیں اس نے انگلیوں کی کنگھی سے سنوار لیا تھا۔ راز کی بات بتاؤں فضیلہ، گزشتہ رات نورین کی زبانی تم یہ سن چکی ہو کہ بھائی جان رانی پر فریفتہ ہے، اور میری زبانی تمہیں یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ رانی نے 2 افراد کو قتل کیا ہے۔ لیکن مصلحت کے تک میں نے نورین کو یہ نہیں بتایا تھا کہ سمندر پر اس پر قاتلانہ حملہ کرنے اور تمہیں بازو سے محروم کر دینے والی بھی رانی ہی ہے۔ ہرگز نہیں۔ فضیلہ نے میرے سینے پر رکھا ہوا سر اٹھایا اور میری آنکھوں میں جھانکتی ہوئی بولی، میں اس بدصورت بلا کو اچھی طرح پہچانتی ہوں، کیونکہ اسکول کی تقریب انعامات سے واپس آتے ہوئے طریق گلی میں آپ نے پہلے ہی مجھے اس سے متعارف کرا دیا تھا۔ وہ ترشولی تھی، رانی نہیں تھی۔ رانی اور ترشولی 2 الگ الگ ہستیاں نہیں ہیں۔ یہ بات آپ نے مجھے اس وقت کیوں نہیں بتائی جب وہ مجھے مبارکباد دینے آئی تھی؟ اس نے شکایت کی، میں تو اس سے انتقام لینے کے لیے تڑپ رہی ہوں۔ ہاتھ سے محروم ہونے کے باوجود مجھ میں اتنی ہمت ہے کہ اس کے سینے پر سوار ہو کر کم از کم دونوں آنکھوں سے تب محروم کر سکوں۔ اب کب آئے گی؟ اب تو پولیس کے حوالے کر دی گئی ہے۔ پھانسی نہیں بھی ہوئی تب بھی 6-7 سال سزا بھگتے بغیر باہر نہیں آ سکے گی۔ ادھر ابا جی نے آواز دے کر پوچھا، دلہن کہاں ہے؟ اور ساتھ ہی یہ خوشخبری سنائی کہ سب پکنک پر جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سب خوشی سے اچھل پڑے۔ وہ اور نورین کھڑی باتیں بنا رہی ہیں، دونوں میں بڑی دوستی ہے۔ احمد علی صاحب بولے، تم لوگوں کی غیر موجودگی میں ایک بھی دن ایسا نہیں گزرا جس میں نورین نے فضیلہ کو یاد نہ کیا ہو۔ ابا جی بولے، دونوں بیٹے میرے دست و بازو ہیں تو دونوں بیٹیاں میری آنکھیں ہیں۔ حق تعالیٰ نے مجھے جن انعامات سے سرفراز فرمایا ہے، ان کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ فضیلہ کے ابو نے ایک سر داغ بھری، میرے پاس جو کچھ ہے سب کچھ اس شخص کو دینے کے لیے تیار ہوں جو میری بچی کے ہاتھ کی کمی کو دور کر سکے۔ وہ لوگ، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے، کہ وہاں سیر و تفریح کی غرض سے نہیں آئے تھے، بلکہ ان کی اصل خوشی یہ تھی کہ مجھے اور فضیلہ کو اور لوسی کو اپنے ساتھ واپس گھر لے جائیں۔ لوسی تو پانی بن کر بہہ چکی تھی، اس لیے صرف مجھے اور فضیلہ کو واپس جانا تھا۔ پروگرام یہ تھا کہ رات وہ جزیرے پر قیام کریں گے اور صبح سویرے ہی روانہ ہو جائیں گے، لیکن ڈاکٹر قاسم جیلانی کا شکریہ ادا کرنا احسان فراموشی تھا۔ اس کے علاوہ میں نے ڈاکٹر سے یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ مستقبل میں مجھے اور فضیلہ کو یا ہم سے تعلق رکھنے والے کسی دوسرے فرد کو ترشولی سے اور اس کے بھائی سے تو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اگر خطرہ تھا تو محفوظ اور مامون رہنے کی کیا ترکیب ہو سکتی تھی؟ میں ان تینوں بزرگوں کو یہ بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ جس وقت میں اور فضیلہ جزیرے پر آئے تو لوسی کے زیر اثر تھے۔ لوسی ملازمہ کے روپ میں دراصل ترشولی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ اگر انہیں بتایا جاتا تو وہ میری بات کا یقین نہ کرتے۔ ہاں، یہ جان کر کہ مجھے اور فضیلہ کو کیسی کیسی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا ہے، ان سب کو دلی تکلیف ہوتی۔ نہ بتانے کی اصل وجہ یہی تھی کہ میں انہیں تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں ہم سب نے فضیلہ کے ابو کی اقامت میں پڑھی۔ جزیرے پر مسلمانوں کی کافی تعداد پکنک منانے کے لیے آتی رہتی تھی۔ پجاریوں نے بھی کبھی کسی مسلمان کو وہاں اذان دینے یا نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا تھا، اور مسلمانوں نے بھی کبھی ان کی مورتیوں کو نہیں چھیڑا تھا۔ میرے قیام کے دوران صرف ایک ایسا واقعہ ہوا تھا جب اسکول کے کچھ بچوں نے مورتی کی بے عزتی کی تھی اور جوتے مار مار کر اسے دریا میں پھینک دیا تھا، لیکن وہ مورتی ہندوؤں کے کسی دیوتا کی نہیں، ویشیہ بھگت کی تھی، اور وہ راکشسوں کا ایک ایسا راجا تھا جسے جوتے مارنا، جس پر تھوکنا اور غلاظت برسانا اور نظر آتش کرنا بذات خود ہندوؤں کے لیے پن اور ثواب کا کام تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد میں نے گوپی کے ذریعے انتظام کر لیا تھا ایک خوبصورت اور خوش اخلاق لڑکی نادیہ، جو خود بھی پکنک منانے کے لیے یہاں آئی تھی، کی مہمان نوازی کے سبب گوپی کا لایا ہوا کھانا شام کو کھایا گیا۔ امرتا اور اس کے ماتا پتا بھی اپنی مزید یاتراؤں کے بعد اسی جگہ واپس آ چکے تھے۔ فضیلہ جب اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی تو دیوانگی کی حد تک امرتا کی فریفتہ ہو چکی تھی۔ امرتا بھی ہمارے ساتھ کھانے میں شرکت کر رہی تھی۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد فضیلہ کو تعجب سے دیکھنے لگتی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ فضیلہ اچانک اتنی تبدیل کیوں ہو گئی ہے۔ کبھی کبھی میری اٹھتی ہوئی نظریں امرتا پر پڑ جاتی تھی تو بکار اور دغا باز ترشولی کے جملے جو اس نے فضیلہ پر الزام تراشی کرتے ہوئے کہے تھے یاد آ جاتے تھے۔ اس نے امرتا کو ایک گھٹے ہوئے بدن والی بچھیا سے تشبیہ دی تھی اور کہا تھا کہ فضیلہ اس کا گوشت بڑے شوق سے رغبت سے کھائے گی۔
امریتا کا گوشت کس کا کھانا تھا اور کس کو نہیں کھانا تھا یہ تو میں آج بھی نہیں کہہ سکتا، البتہ ایک بات یقینی تھی، مجھے اس کا گوشت ضرور کھلایا جاتا۔ امریتا کو ہی نہیں، نادیہ کو دیکھ کر بھی ضرور ترشولی کی رال ٹپک پڑتی، کیونکہ وہ بھی کسی طرح امریتا سے کم نہیں تھی بلکہ زیادہ ہی تھی۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر نے ترشولی کو شکست دے کر مجھے اور فضیلہ کو ہی نہیں، امریتا اور نادیہ کو بھی اس کا شکار ہونے سے بچا لیا تھا۔ دیوی کھانے کے دوران امریتا نے فضیلہ سے مخاطب ہو کر کہا، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ تہوار پر آپ میرے ساتھ کرشن جی کی رادھا بن کر ڈانس کریں گی۔ میری ہی نہیں، دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہر فرد کی آنکھیں فضیلہ پر مرکوز ہو گئیں۔ میں نے فضیلہ کو اول تاخر ساری داستان سنائی تھی، لیکن یہ بتانا مناسب نہیں سمجھا تھا کہ وہ امریتا کے ساتھ ڈانس بھی کر چکی ہے۔ میں نے وعدہ کیا تھا، میں تو یہ جانتی بھی نہیں کہ ڈانس کس چڑیا کا نام ہے۔ کیا کہہ رہی ہیں دیدی، آپ میرے ساتھ ڈانس کر چکی ہیں، اور جب ہم دوسرے شہر سیاست کے لیے گئے تھے اور تاریخی عمارات کی سیر کر رہے تھے، تب آپ نے میرے ممی ڈیڈی سے کیا وعدہ کیا تھا؟ دوسرے شہر میں وعدہ کیا تھا، فضیلہ نے تعجب سے کہا۔ میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک سفر کیا ہے، وہ بھی اپنے گھر سے جزیرے تک کا۔ تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا، مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمارے اپنے شہر اور اس جزیرے کے علاوہ باہر کی دنیا کیسی ہے۔ جزیرے پر بہت سے لوگ ایسے تھے جو ترشولی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ سب امیر المعظم سے اس کے بارے میں باتیں کر رہے تھے اور اس پر غور کیا جا سکتا ہے، لیکن ترشولی اپنا عمل جاری رکھے گی۔ ترشولی کو گرفتار کر کے اسے سزا دی جائے۔ وہ ایک جادوگرنی ہے اور وہ ترشول سنگھاسن کو حاصل کر کے اس دنیا کو اپنی برائیوں کا شکار بنانا چاہتی ہے، تب تو اسے فوراً ہی گرفتار کیا جائے۔ اور جب ترشولی کو گرفتار کر کے زنجیروں میں جکڑ کر لایا گیا تو وہ بری طرح پھنکار رہی تھی۔ اس وقت اس کی صورتحال اصلی صورت میں تھی، اس کا بازو کٹا ہوا تھا اور وہ انتہائی بھیانک نظر آ رہی تھی۔ وہ چیختی چلاتی غراتی چلی آ رہی تھی۔ امیر المعظم نے کہا، ترشولی، تو نے ایک بے گناہ نوجوان کو زندگی سے اتنے فاصلے پر کر دیا کہ اب اس کے لیے جینا بھی مشکل ہو گیا۔ میں ترشول سنگھاسن حاصل کر کے رہوں گی، تم لوگ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ تو ہر برے اعمال والے نے کہا ہے، اسے خاکستر کر دو، امیر المعظم نے کہا، اور کئی افراد مشلیں لے کر ترشولی کی جانب گئے۔ پھر انہوں نے یہ مشلیں ترشولی کے بدن کو دکھا دیں اور اس کی ہولناک چیخیں فضا میں گونجنے لگیں۔ اس کا پورا بدن شعلوں کے حصار میں آ گیا تھا اور وہ چیختی چلا رہی تھی۔ وہ لوگ اس کی زنجیریں پکڑے ہوئے تھے، ورنہ شاید ترشولی بھاگ بھی جاتی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کا جسم خاکستر ہو گیا۔ میں خواب جیسے عالم میں یہ تمام چیزیں دیکھ رہا تھا۔ میری حسیات جواب دیتی جا رہی تھی اور پھر مجھ پر غشی سی طاری ہوگی اور میں بے سدھ ہو کر زمین پر گر پڑا۔ ہوش آیا تو زندگی کا یقین ہی نہیں آیا۔ فوراً ہی خیال آیا کہ میں عالم بالا میں ہوں۔ آخر کار انجام ہو گیا تھا، لیکن اگر انجام ایسا ہے تو اس میں خوبصورت انجام اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ مرنے کے بعد عالم بالا میں اس کے وہ عزیز اسے مل جائیں گے جو اس سے بچھڑ گئے ہیں، تو موت سے زیادہ خوشی کی کوئی چیز اس کے لیے نہیں ہو سکتی۔ میں بھی اپنی اس موت سے بے حد خوش ہو گیا تھا، کیونکہ مرنے کے بعد میں نے جو پہلی صورت دیکھی وہ میری بہن رخسانہ کی تھی۔ وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر کھڑی پیار بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے مجھے آنکھیں کھولتے ہوئے دیکھا، ایک دم چیخی، امی، بھائی جاگ گئے، امی۔ میرے حلق سے سسکی نکل گئی۔ امی اور رخسانہ میرے پاس آ گئیں۔ کیسے ہو جانی؟ امی نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ میں نے رخسانہ کو سینے میں سموتے ہوئے کہا۔ اتنے میں ابو ایک صاحب کے ساتھ اندر داخل ہو گئے۔ یہ شاید ڈاکٹر صاحب تھے، انہوں نے آ کر میرا معائنہ شروع کر دیا۔ تب میرا ماتھا ٹھنکا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ کیا؟ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، اب یہ بالکل ٹھیک ہے، تھوڑی سی کمزوری ہے، دور ہو جائے گی، کھانے پینے کا پرہیز رکھا جائے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر صاحب چلے گئے۔ امی، یہ سب کیا ہے؟ بس بیٹے، اللہ کا فضل ہے، اب تم ٹھیک ہو۔ پتہ نہیں کس کمبخت نے جادو کرا دیا تھا، مگر اب کوئی اثر نہیں ہے۔ میں پاگل ہوا جا رہا تھا، مجھ پر تو اتنا طویل وقت گزر گیا تھا، لیکن یہ لوگ اور حالات بتا رہے تھے کہ سب کچھ ایک خواب کی مانند تھا۔ نہیں، خواب ایسے نہیں ہوتے کہ وقت کی تنابیں کھنچ جائیں۔ مجھے ان بزرگوں کی عدالت یاد تھی جو یقیناً آتش زادے یعنی جن تھے، اور جس میں میرے وکیل نے سفارش کی تھی کہ اس کا ماضی اسے دیا جائے اور گزرے لمحات مٹا دیے جائیں۔ ان پر عمل وہی کر سکتے تھے جسے آپ ایسے کسی شخص کی خوشی کا اندازہ نہیں لگا سکتے جس کا سب کچھ کھویا ہوا مل جائے۔ خدا کرے آپ کی زندگی میں بھی ایسی ہی خوشیاں بکھر جائیں، آمین۔